बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक मलिक। आप देख रहे हैं पुराना मुहासबा। नाज़रीन, इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है। इंसान पैदा होता है, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है और उसके बाद अबदी नींद सो जाता है। हमने कभी ये सोचा नहीं है कि इंसान को पैदा क्यों किया गया है। इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तख्लीक का जो राज है इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला अगर इंसान को पैदा न करता तब भी ना उसकी किबरियाई में कोई फ़र्क पड़ता, ना निज़ाम कायनात में कोई फ़र्क पड़ता, ना इस जो हमारे निज़ाम हस्ती है इसमें किसी किस्म का कोई भी फ़र्क ना पड़ता। इंसान न किसी दबाव का नतीजा है, न किसी प्रेशर का नतीजा है। ये जस्ट एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और ये नबातात, हैवानात, चरिंद परिंद और जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं सारी की सारी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फ़ायदे के लिए पैदा की। इंसान इनसे किस हद तक फ़ायदा उठाता है ये उसकी अपनी उस पर डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों से किस हद तक ओहदा हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा क्यों किया है, मकसद क्या था इसका? कुरान पाक में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने इसकी मज़ीद जो तफसील आगे बयान की है वो उसने कहा है कि इबादत दो किस्म की है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हमारा सारा ज़ोर हकूकुल्लाह पे तो रहता है, लेकिन हकूकुल इबाद के मामले में हम ज़रा थोड़े से कमज़ोर हैं, बल्कि बहुत हद तक कमज़ोर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान उम्मत एक जिस्म की वाहिद मानंद है। अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा किसी भी वजह से परेशान होता है या उसे कोई इज़ा पहुंचती है तो बाकी पूरा का पूरा जिस्म जो है वो बेचैन रहता है और उस वक्त तक बेचैन रहता है जब तक वो इज़ा दोबारा अपनी दुरुस्त हालत में वापस नहीं आ जाता। तो इस हदीस की रोशनी में अगर हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ऐसा है। इस वक्त अगर लोग कहीं बेचैनी है, परेशानी है, तो क्या हम भी उतने ही बेचैन हैं जितने हमारे भाई बहन कहीं ना कहीं मुल्क के किसी न किसी हिस्से में ज़मीनी आफत से या आसमानी आफत से परेशान है? तो क्या हम भी इतने ही परेशान हैं? लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आफत को, इस ज़मीनी आफत को, इस परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं और इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में वो बेचैन हो जाते हैं और अपने बहन भाइयों के पास पहुँचते हैं, उनका हाथ बटाते हैं, उनकी आस बनते हैं, उनके सरों पे हाथ रखते हैं सिवाय इससे कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, वहाँ पे मामलात कैसे हैं, वहाँ कितना मुश्किल है वहाँ पहुँचना, वहाँ ख़तरात कितने हैं। लेकिन वो लोग इन सब ख़तरात से बालताक हो के इन अपने बहन भाइयों के पास पहुँचते हैं और उनकी ढारस बंधाते हैं, उनकी मदद करते हैं। और वही लोग हैं जो मैंने कहा कि हकूकुल इबाद का ख़ास ख्याल रख रहे हैं। और इंसान सारे लोग अपनी तख्लीक का मकसद नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये एहसास है कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या है और उससे अमल पैरा भी हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक खूबसूरत और खूबसूरत इंसान, ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। और वो हर आफत में जब भी कोई मुसीबत बनती है अपने बहन भाइयों के लिए वो वहाँ मौजूद होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुफरान उमर साहब। गुफरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा गुफरान साहब, आपने ये इस उम्र में कौन सा चैरिटी का काम शुरू कर दिया? ये तो होती है खेलने कूदने की, घूमने फिरने की, आउटिंग करने की, आपने ये एक मुश्किल टास्क पकड़ लिया है, इसकी क्या वजह? शफीक भाई, बेसिकली तो मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, ओडरवाल से मेरा तल्लक है। ठीक है। तो वहाँ मुझे याद है कि छठी क्लास में हमने अपनी पूरी स्कूल को वाइट वॉश किया था। ठीक है। तो इसमें हमारे सासा का बड़ा रोल है। उन्होंने इसमें एक मोटिवेशन उनकी तरफ से मिली, हौसला अफजाई मिली, तो उस वक्त से हम लोग ये काम कर रहे हैं। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहाँ हमने जो चकवाल से रेफरल मरीज़ आते थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, तो हम वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते थे, ब्लड डोनेशन का हम काम करते थे। फिर वापस आ गए चकवाल में। पहले मैंने अपने गाँव की हद तक एक तंजीम बनाई और उस पर काम शुरू किया। लेकिन जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो उस वक्त महसूस हुआ कि हमें इंसानियत को दायरों में कैद नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, तो आपको कौम, ज़बान, मज़हब, इलाका, ये सब चीज़ें बाला ताक रखे तो आपको इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तो इसमें जब आपने ये स्टार्ट लिया तो आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा, बहन भाइयों ने, कि भाई ये आपने कौन सा काम शुरू कर दिया? इसमें तो देखें ना सुबह की कैद है ना रात की कैद है, कोई पता नहीं आपको किस वक्त कहाँ से कॉल आ जाइए, कहाँ निकल जाएंगे। तो पीछे फिर फैमिली जो है वो सफ़र नहीं करती। क्या उन्होंने रजिस्ट नहीं किया कि नहीं बस मेहरबानी करें, ये गाँव की हद तक की ठीक है, आप तो मेरा ख्याल है पता नहीं कहाँ से कहाँ बहुत मुश्किल होता है। आज की बात बताऊँ तो आज भी जुम्मा पढ़े तो मल्ले वालों ने फिर मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर वो हमारी पूरी गली में हर वक्त लोगों का, उसमें कुछ ठीक लोग भी होते हैं, कुछ आपको पता है, तो वो सफ़र तो करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मकसद की तरफ जाएं
تو مقصد بہت بڑا ہے. تو فیملی کو پھر آپ کیسے ٹائم دے پاتے ہیں؟ مطلب جب آپ نکل جاتے ہیں لمبے ٹور پہ 6 7 8 10 دن کے لیے، تو پھر پیچھے فیملی کا بہت سارا تعاون اس میں شامل ہوتا ہے. ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میرے والد صاحب ماشاء اللہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسز کا میرا بڑا تعاون ہے، میری والدہ کا اس میں بڑا تعاون شامل ہے. سیکریفائس تو وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ جس مشن کے لیے جا رہے ہیں. شروع میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا سمجھانا، اب تو وہ کافی حد تک سپورٹ کرتے ہیں مجھے اس معاملات میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، انڈیویجولی کر رہے ہیں، یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو امداد ملی ہے، یا یہ آپ نے جب اسٹارٹ کب کیا، یہ کب سے آپ کو خیال آیا کہ بھائی یہ باقی کام چھوڑیں یہ کام کریں؟ تو یونیورسٹی میں بیسیکلی ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. پھر یونیورسٹی کے بعد چکوال جب واپس آئے تو ہم دوستوں نے ایک تنظیم بنائی، ادارہ بنایا، اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کروائی اور کام کرنا شروع کیا. ان دنوں سر ہم نے ایک بلڈ ڈونیشن کا، بلکہ یہاں پہ چکوال میں سب سے بڑا جو یونٹ بنایا تھا، تو 1000 لوگوں کو ہم نے اس میں انرول کیا تھا. پھر درمیان میں ایک ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ جس طرح 2005 کا زلزلہ آ گیا، سیلاب کا آ گیا، بڑے ایپیڈیمک میں ہم لوگ کام کرتے تھے ملکی لیول پہ. ویسے ہمارا دائرہ کار تھوڑا سا ایک محدود تھا. لیکن جب کووڈ آیا تو کووڈ میں شفیق بھائی میں لوگوں کو ایک ترغیب دے رہا تھا کہ ہمیں اپنے گھروں کے بجائے صرف بیٹھنے کے، خود عافیت میں ہیں تو باقی لوگوں کو ہمیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. مجھے ایک دن کال آئی، میرے ایک دوست ہیں آصف رضا میر، وہ دنیا نیوز سے وابستہ ہیں. مجھے کہتے ہیں غفران بھائی صبح کہ غفران بھائی آپ کہیں منافقت تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کیوں آصف بھائی، آپ ہمیں ترغیب دیتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں سر اس طرح کرنا چاہیے، تو وہاں پہ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے وہ احساس ہوا کہ سوائے مطلب یہاں پہ ایک عملی وقت ہے کام کرنے کا. دوستوں کو بلایا کہ کووڈ کا ٹائم ہے، ایک ایسا یہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے تو ہمیں عملی طور پہ سامنے آنا چاہیے. دوستوں کی طرف سے تھوڑا سا پہلے شروع میں منفی رد عمل آیا، معاشرے کے جو آپ کو پتہ ہے صورتحال تھی. میں نے خود اپنی ذات کے حد تک کام کرنا شروع کیا. تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ آیا فائنانس کے حوالے سے بھی اور ٹیم کے حوالے سے بھی. تو میں نے پہلی دفعہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا. میں نے اس پہ باقاعدہ ایک پوسٹ لگائی کہ جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ضرورت مند ہیں مجھ سے رابطہ کروا دیں. تو اس کے بعد مجھے شفیق بھائی شاید وہ نہیں سمجھ آئی جی کس طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا، ہزارہ لوگ شامل ہو گئے. اب تو الحمدللہ ہمارے جو رضاکار اللہ کے سپاہی ہیں چکوال شہر کے ہر محلے میں، ہر گلی تک پہنچے ہوئے ہیں، اور مکمل ضلع چکوال میں ہر گاؤں ہر محلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو غفران صاحب، اس میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بھائی جو آپ اوٹروال سے کام کریں تو ظاہر ہے اوٹروال کے لوگوں کو پریفرنس دے رہے ہوں گے، یا اپنی برادری کے خاندان کے لوگوں کو، یا ایسا بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، یا آپ کی یہ اوور ہال ہر شخص کے لیے، ہر مذہب، طبقہ، ملت، مسلک، اس کی کوئی قید نہیں ہے، یا یہ تو نہیں ہے کہ کہیں بھائی کوئی بندہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو دور دراز کے بیٹھے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اگر اوٹروال ہے اور نیلا دلہ ہے تو کیا ہر جگہ پہ آپ کا جو ضرورت مند کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے؟ الحمدللہ شفیق بھائی پریشر بہت ہوتا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ کو اس طرح کے پریشر کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے جو اس کا مشن کا ایک لے کے چاہ رہے ہیں، یہ ابھی تک تبھی میرے خیال میں یہ کامیاب چاہ رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بالا تر کیا ہوگا. ان سے آپ نے بات رکھی؟ جی الحمدللہ. اچھا، تو اس میں جو آپ کی ہماری چکوال شہر کی جو تنظیمیں ہیں، مطلب کچھ جس میں جس طرح جیسے چیمبر آف کامرس ہے، یا ہماری بار ایسوسیشن ہے، یا جو مخیر حضرات ہیں، کیا آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، یا جیسے کووڈ کی اپنی بات کی، 2005 کے زلزلے کی بات کی، تو ان لوگوں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ شفیق بھائی ایک تو ہمارا تھیم تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ کبھی کسی سے رابطہ نہیں کرتے. اچھا، آپ رابطہ آج تک ہم نے کسی سے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی سے رابطہ کیا امداد کے لیے. سمپلی میں اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس اور فیس بک، اور ایک میں نے چند دوستوں کی براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے، میں اس میں میسج سینڈ کر دیتا ہوں کہ یہ اپیل ہے، یہ اس طرح کا ہے. اس میں جو لوگ اس سے ڈائریکٹلی فیملی کی سپورٹ کرنا چاہیں اس مسئلے کی، میں رابطہ کروا دیتا ہوں ایز اے فیسیلیٹیٹر. اس میں تصدیق اور وہ گارنٹی ذمہ داری میری ہوتی ہے. اور سیکنڈ میرے تھرو کرتے ہیں تو اس کا میں سلسلہ میں نے بنایا ہوا ہے. اس میں ہاں یہ ہے کہ جس طرح کووڈ آیا تھا، کووڈ میں چکوال چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہم نے 2 کام کیے تھے. ایک ہم نے جو یہاں پہ ہمارے مسیحی بھائی تھے، ہم نے ان کو ایسٹر کے موقع پہ راشن اور 3 مہینے ان کو ہم نے ایک وہ تعاون کیا تھا. اور پھر ہم نے ایک رکشے والوں کا پروگرام کیا تھا. یہ اسپیشلی میں نے خود ہی ڈیزائن کیا تھا. وہ رکشہ ڈرائیور جن کا اپنا رکشہ نہیں ہوتا، جو دیہڑی پہ رکشہ لیتے ہیں اور اسی میں سے وہ کما کے اپنا گھر چلاتے تھے، ان کے لیے ہم نے عید قربان پہ ہم نے ان کو باقاعدہ راشن کا اور ساتھ عیدی دی تھی. تو یہ ہمارے ساتھ کام کیا تھا اس وقت چیمبر آف کامرس نے. ابھی جو سیلاب گزرے، سیلاب ہمارے ساتھ چکوال بار نے کام کیا تھا، اور جو لیڈیز کلب ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. یہ جو آپ نام بتا رہے ہیں. تو باقی ہم سب سے بڑا جو مین ہمارا کام کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اگر کوئی ہمیں کہیں پہ ہماری اس میں کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو ہم اس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ضرور کام کرتے ہیں. لیکن اس طرح شفیق بھائی ہم نے کبھی کسی سے جا کے امداد نہیں مانگی. تو یہ جو ہمارے پاس سیمنٹ فیکٹریز کے بڑے بڑے پلانٹ ہیں، قرآن صاحب دیکھیں ہم اربوں روپے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی
مطلب کیا کوئی انہوں نے لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہم بھی کوئی ویلفیئر کا کام کر جاتے ہیں؟ اور یہ ہمیں جب ان سے 2-3 رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم تو دینا چاہتے ہیں لیکن ایسے آگے بندے کوئی نہیں ہیں جن کے ہینڈ اوور کریں، اور پھر ہمیں مجبوراً خود ہم جانتے نہیں ہیں 2-3 گاؤں تک محدود ہیں. تو کیا کبھی ان سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا یا انہوں نے آپ سے کوئی اپروچ کیا؟ نہیں، مجھے نہیں. ویسے ہم ان دیہات میں ضرور کام کر رہے ہیں جو سراؤنڈنگ دیہات ہے وہاں ہماری. اب بغلا جس طرح ہمارا گاؤں ہے وہاں بڑے ایکٹیو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ڈلوال میں کام کر رہے ہیں، کھوکھر بالا میں کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے. انہوں نے آپ سے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا. اچھا غفران صاحب، ایک اور چیز ہے کہ اس وقت بہت بڑی پرابلم جو ہے صحت کے حوالے سے لوگوں کو ہے، مریضوں کو، نادار جو مریض ہیں، اور اسپیشلی کڈنی کی جو پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ نے کوئی سیکٹر میں بھی کوئی کام کیا ہے یا کوئی آپ کے لوگ اس میں ہیں؟ سب سے زیادہ یہاں کام کر رہے ہیں. اچھا سر، اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان اور ہیلتھ پروفیشنلز تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایون جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہم ان کو، کیونکہ 2 طرح کے اس میں کام آتے ہیں. ایک تو آپ کا پاکستان بیت المال کا اگر وہ، یا جس طرح ہیلتھ کارڈ کا تھا، بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ یہ دونوں استعمال نہیں کر سکتے آپ. یا جس طرح ابھی ہماری ملکی صورتحال جاری ہے تو اگر آپ کے کینسر پیشنٹ ہیں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مریض ہوتے ہیں تو ان کو ابھی فی الحال وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. تو وہاں مختلف ہمارے ادارے ہیں، ان کے تعاون سے ہم ان کو پوری طرح جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بندے کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا، اور وہ آگے اس کی اپروچ کوئی نہیں ہے اور پہنچ نہیں سکتا، اس کی مطلب ہائر اتھارٹی تک اس کی اپروچ نہیں ہے، اور کسی گاؤں دیہات کا بندہ ہے یا خاتون ہے، کوئی بیوہ ہے، تو اگر کسی کو لیگل ایڈ ضرورت ہوگی تو کیا وہ بھی غفران عمر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ سر، ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کسی سے کہتے، لیکن کوئی ہمارے ساتھ رابطہ کرے تو چند وکلاء ہیں ہمارے ساتھ، وہ تعاون کرتے ہیں تو ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی ہم لوگ اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے ہیں. جو کہ پرسنل لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو والی وارث نہیں ہے تو اس میں آپ سب ایک ساتھ چلتے ہیں. جی، کوئی ایمبولینس سروسز بھی آپ کی ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی جہاں پہ کسی کو ڈاکٹر تک پہنچانا، لے جانا، یا یہ 1122 کو ریفر کرتے ہیں؟ سر، ہمارے خالد بھائی ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہم اکٹھے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈی چکوال میں فقیر خالد صاحب کو کہتے ہیں. تو ابھی صاحب بلکہ ہم نے جو ایمبولینس ڈرائیورز ہیں ان کے لیے جو جن کو ابھی تنخواہیں نہیں ملی، ہم ان کے راشن کا بھی انتظام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو کمیونٹی، مطلب بیسیکلی شفیق بھائی، کوئی سنگل اینٹی یا انفرادی کی بجائے ہم اجتماعیت کو ہم زور دیتے ہیں. جو پہلے لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارے جیسے کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. غفران صاحب، یہ جو ابھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا، بہت بڑی آفت آئی ہے پاکستان میں، تو اس میں آپ نے کیا رول پلے کیا؟ مطلب کتنے، میں اگر پوچھوں آپ سے کہ کس کس ایریے میں آپ گئے ہیں اور کیا کچھ لے کے گئے؟ شفیق بھائی، ہم ان دنوں بائی چانس چولستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بہت بڑی خوش اکسالی تھی. ہم نے وہاں آر او پلانٹ لگائے، کچھ پانی کا ہم نے وہاں کافی انتظام کیا. ابھی وہ ختم نہ ہوا تو پہلے یہ کوئی سلمان میں پہاڑوں میں تو نہیں آ گئے میرے ساتھ، کیونکہ آلریڈی ساؤتھ پنجاب کے لوگ کام کر رہے تھے تو ہم لوگ تونسا کی طرف چلے گئے. خان صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ کس کیٹیگری کے لوگ، جو ہماری معاشرے میں 3 کیٹیگریاں، ایک لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اور ایک ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، کس کیٹیگری کے لوگ شوق سے چیریٹی کا کام کرتے ہیں؟ مڈل کلاس. سر، ہمارے ساتھ زیادہ انہیں کا تعاون شامل ہوتا ہے، بلکہ اب میں یوں کہوں کہ ہمارے ساتھ 99% جو تعاون ہوتا ہے وہ چاہے مالی ہے چاہے جانی ہے، وہ مڈل کلاس کرتی ہے. تو مڈل کلاس کے لوگ تو بیچارے خود آج کل حالات ان کی بڑی سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو پڑا، تو وہ کیسے پھر؟ اس کے باوجود سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارے سرکاری ملازم ہیں، جو مختلف پروفیشنز میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ پھر بھی ہمارے ساتھ، باوجود کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات میں مہنگائی کا عنصر خاص طور پہ ہے تو مشکل سے گزر بسر ہو گیا، اس کے باوجود وہ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ کہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں سر، وہ اپنی گاڑی اور بائک لے کے آ جاتے ہیں کہ سر اگر دور دراز کے دیہات میں آپ نے کئی راشن پہنچانا ہے، کسی مریض کو لے کے آنا ہے، ڈائلسس کا مریض ہے. اب میں نے کچھ دن پہلے ڈائلسس مریض کی ایک پوسٹ لگائی تھی تو مجھے ایک بھائی نے کہا کہ سر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میرا ساتھ والا گاؤں ہے، ان کو میں جب بھی ان کا ڈائلسس ہوا کرے گا تو میں ان کو اپنی گاڑی پہ یہاں پہ لے کے ڈائلسس کروا کے اور واپس کر چھوڑ جائے گا. یہ جذبہ ہے ان لوگوں میں بہت. اچھا، آپ نے جب سر وہ چولستان کی آپ نے بات کی، تونسا شریف کی بات کی، اور پھر بلوچستان میں گئے ہیں، کمپیئر اگر کریں غفران صاحب پنجاب کو اور بلوچستان کو، تو کیا دیکھا آپ نے یہاں اور وہاں میں، کیا فرق محسوس ہوا؟ ایک تو وہاں پہ ابھی شہری ماحول نہیں ہے شفیق بھائی، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے بھی بلوچستان کو بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ ان کے جو ابھی جو وہاں پہ یوتھ ہے خاص طور پہ، اور جو نئی نسل آ رہی ہے جو صدری نظام سے بہت زیادہ تنگ ہے، ان کا میں جب بھی ان سے بات کرتا تھا پاکستان کے بارے سے، شروع میں مجھے بہت سخت رد عمل ملتا تھا، بلکہ ایک جگہ تو ہمارے ساتھ کافی مس بھی ہوا، ہمیں کچھ لوگوں نے پکڑ بھی لیا. تو بعد میں انہوں نے پوری چھان بین کی، پتہ چلا کہ ان کا کوئی اس طرح کا ادر مشن نہیں ہے، پھر ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا. خزدار کے پاس ایک علاقہ تھا، تو ان کا ایک ہی گلا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سر کہ آپ نے بلوچستان کو ایز اے کالونی رکھا ہوا ہے، آپ بلوچستان کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ
اور یہاں کے جو 34 سردار وہ 36 سردار کہتے تھے ان کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کبھی ڈائریکٹلی جو یہاں کی عوام ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کی نہیں, نہ ان کے مفادات کے لیے آپ نے یہاں پہ کوئی کام کیا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے سر. میں جب وہاں پہ سفر کرتا تھا تو 300 کلومیٹر تک کوئی یونیورسٹی نہیں ملتی تھی, اور وہاں پہ جو آپ کی سرکاری نوکریاں ہیں وہ بھی سرداران کے حوالے ہوتی تھی. اور ہم وہاں پہ خدمت خلق کے لیے جب پہنچے ہم جو تو وہاں ہم نے دیکھا سر کہ جگہ جگہ پہ کہ جہاں پہ بڑے سرداروں کی زمینیں رقبے ہیں وہ بالکل محفوظ پڑے ہیں, وہاں چاولوں کی فصل وہ تیار ہو رہی ہے, اور جو غربا کے علاقے ہیں گوٹ ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ہم سے سر وہ بہت زیادہ, میں تو کہوں گا کہ 100 سال پیچھے ہیں, اگنور ہیں. اور اسی وجہ سے وہاں پہ جو پاکستان مخالف بیانیاں بہت طاقت پکڑ ہے سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ان کو ضرورت ہے اس وقت اس کو اپنی اس میں قومی چھتری کے نیچے لانے کی ضرورت ہے سر. اور بڑا آسان تھا جی. میں تو سیلاب میں سب لوگوں سے کہتا تھا, مجھے چکوال چیمبرز کامرس کے ہمیں جو احباب نے بلایا تو میں نے ان سے یہی درخواست کی تھی کہ اگر پاکستان کی خاطر آپ کہیں کام کرنا چاہتے ہیں, جنوبی پنجاب کے 2 ضلع ہیں بہت لوگ جا رہے ہیں, سندھ میں بہت لوگ جا رہے ہیں, کوہستان میں جا رہے ہیں, اگر پہلے کہیں جانا چاہیے تو بلوچستان میں جانا چاہیے جہاں کوئی بھی نہیں جا رہا. اور سر میں جب وہاں پہ ہم لوگوں نے وہاں 3 ماہ گزارے ہیں سر, تو ان 3 ماہ میں یہی محسوس کیا کہ جو جتنے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے وہ شاید ایک تو سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے, اور دوسرا ایک وہاں پہ ایک دوری کا عنصر بہت زیادہ تھا, تو اس وجہ سے وہاں پہ جانا میں تھوڑی سی وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. تھریٹس ہیں سر, ہمارے ساتھ بھی ہوئے واقعات وہاں پہ. اچھا, جگہ جگہ واقعات ہوئے ہمارے ساتھ, کیونکہ میں نے اپنی گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں اتارا جہاں پہ کیوں پاکستان کا جھنڈا لے کے جاتے تھے. تو شروع میں ہمیں مسائل بنتے تھے, لیکن بعد میں وہی جو دوست ہمارے ساتھ وہاں کی ٹیم بن گئی, جو مقامی ٹیم بنی, انہوں نے پھر ہمیں وہاں پہ تحفظ فراہم کیا. تو کیا یہ پنجابی میں اور وہ کوئی ایسا فیکٹر ہے, کوئی مطلب سندھی پنجابی بلوچی پنجابی, یا کوئی عصبیت کا کوئی معاملہ ہے, یا کیا وجہ کیا ہے, کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر وہاں کی جو بیسیکلی یہاں سے جو اسٹیبلش کے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ پنجاب سے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو ایک تو جو ٹریٹمنٹ ہے ہمارا وہ کوئی ان کے ساتھ زیادہ اچھا نہیں ہے. پھر جو پبلک ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں, ہمارے مفادات کے لیے کیوں نہیں کام کرتے. ہمیں صرف وہ جو 1947 کے بعد جو صداری نظام ہے ابھی بھی وہی MP A MNA اور ان کے نمائندے بنتے ہیں, اور جو بھی پاکستان کی پاپولر جماعت جب وفاق میں آتی ہے تو چند دنوں کے اندر وہاں پہ ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے گلے ہیں, اور پسماندگی بہت زیادہ ہے سر وہاں پہ. تو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا پانی کا ہے, صحت کا ہے, تعلیم کا ہے, یا کھانے پینے کا تو خیر ہے, یہ وہ غریب لوگ ہیں بیچارے. تو بڑا مسئلہ جس کو فوراً گورنمنٹ کو چاہیے, ابھی چینل پہ آپ چاہے آپ کو دنیا پوری دیکھے گی, تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے جس کو وہاں پہ فی الفور اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سر عام بلوچی کو قومی دائرے میں لے کے آنے کی ضرورت ہے. عام بلوچی کی سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ جہانگیر لانگو صاحب کام کرتے تھے جو بلوچستان میں سیلانی ٹرسٹ کو ہیڈ کریں. اچھا, وہ مجھے کہتے ہیں سر کہ اس وقت وہاں پہ ایک BSO بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے, ہزاروں لڑکیاں سر جو ماسٹرز PhD کر کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس وقت بھی جو وہاں پہ کمانڈر, صدر کمانڈر, باقی لوگوں سے یہی بات کرتے تھے کہ سر جس طرح آپ لوگوں نے 60 لاکھ افغانی جو ہیں ان کو آپ نے اڈاپٹ کر لی ہے, تو ہم تو پاکستانی ہیں, ہمیں کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے, ہمارے بچوں کو آپ بعض اسکالرشپ کے لیے کیوں نہیں بھیجتے, روزگار کے مواقع کیوں نہیں فراہم کرتے, ہمیں امداد نہیں چاہیے. سر میں آپ کو اس کی ایک واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ ہم جب جنوبی پنجاب میں سامان لے کر جاتے تھے ہمیں اپنی گاڑی کا تحفظ کرنا پڑتا تھا, وہاں پہ لوٹ مار کا عنصر ہوتا تھا. ہم بلوچستان میں جاتے تھے, ہماری گاڑی وہاں سامان کی کھڑی ہوتی تھی اور کوئی بندہ سامان لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ہم اپنے بلوچی لوگوں کو ایک طرح سے وہ بڑی محنت کر کے کہتے تھے کہ سر آپ کے حالات بڑے مشکل میں ہیں تو پلیز ہم سے سامان لے لیں. بڑے مین کے وہ بہت خوددار لوگ ہیں. صرف سر ان کو جو ایک سب سے بڑا وہاں پہ ایک جو عنصر آ رہا ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. ان کو وہ ان کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ ہمیں باقی پاکستانی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا, ہمیں ایک 3rd کلاس سٹیزن ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ انڈسٹری کوئی نہیں ہے سر. اگر وہاں پہ انڈسٹری جائے گی, وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا تو آٹومیٹکلی سر وہاں کے حالات بہتر ہوں گے. انفراسٹرکچر کیسا ہے وہاں پہ, سڑکیں کیسی ہیں, حالات جو ہے نا وہاں پہ اپروچ لوگوں کی ایکسیس کیسی ہے وہاں پہ؟ جو مین آپ کا بین الصوبائی انفراسٹرکچر ہے وہ تو بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اندرون میں جائیں بلوچستان میں تو کوئی حالات نہیں ہے. اچھا, ہمیں کئی دفعہ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن کی رکنا ہے تو واش روم تک کی وہاں فیسلٹی نہیں ملتی تھی, لائٹ نہیں ہوتی تھی, پینے کا پانی کوئی نہیں ہوتا تھا. اور مطلب ایک ایسا علاقہ تھا, گنداخا ایک علاقہ ہے, یہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر کے ایریا بنتا ہے. تو سر میں نے مطلب غربت کو اس لیول پہ وہاں پہ دیکھا ہے سر کہ وہ تکلیف ہوتی تھی دیکھے. مطلب ہم نے سیلاب تو آپ کے پورے ملک میں آ گیا تھا, یہ تو اوپر سے کوہستان سے شروع ہوا ہے اور آپ کا سندھ تک گیا ہے, لیکن جو بلوچستان میں حالات دیکھے ہیں سر ایسی تکلیف کہیں بھی نہیں دیکھی. تو آپ کو کوئی ہرڈلز بھی آئی ہیں اس جو آپ نے یہ ویلفیئر کا کام وہاں پہ آپ کر رہے تھے, تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹیں ہیں, کوئی ہرڈلز, کوئی مشکلات, کوئی پریشانی کسی طرف سے؟ سر بہت مشکلات تھی وہاں پہ. ایک تو وہاں پہ جو سردار صاحبان تھے, ہم لوگ وہاں پہ ایک رجحان جمالی علاقہ ہے, رجحان جمالی, وہ میرزا خان جمالی صاحب کا علاقہ ہے, ہم وہاں پہ کام کر رہے تھے تو ان کی ایک ریلیٹیو نے مجھے کال کی کہ سر آپ ہمارے علاقے میں مت کام کریں,
آپ کسی مطلب حوالے سے ہمارے جانے والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ جب یہاں کے میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، راشن دیتے ہیں، کام کاری ہوتے ہیں، تو بعد میں ہمیں ان لوگوں کی نئے سرے سے برین واشنگ کرنی پڑتی ہے. یہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے ہمارے پاس آ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. وہ کراچی بیٹھے ہوئے تھے، خاص سے بڑے صاحب تھے. تو مجھے وہ کہتے ہیں سر کہ وہاں کوئی حالات ہیں رہنے کے جب آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا سر یہی تو بات ہے کہ میں چکوال سے آ گیا ہوں، میرا یہاں نہ کوئی سیاسی مقصد ہے، نہ کوئی مذہبی، نہ کسی طرح کا، سوائے پاکستان کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو آپ تو یہاں کے الیکٹیبل ہیں، آپ کا تو کام بنتا ہے اپنی وہاں میں کھڑے ہوں. تو یہ ایک وہاں پہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ اسلام آباد کراچی میں رہتے ہیں. تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا بھائی جا رہے ہیں یار یہ کسی اور علاقے میں جا رہے ہیں جہاں سے مطلب وہاں کے ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو خبریں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں پنجاب کی بلوچستان میں، وہ کہیں جی گاڑی روکی، شناختی کارڈ دیکھا، گولی مار دی، بندے اگر کے لے گئے، پکڑ کے لے گئے، گھروں میں لے گئے، پہاڑوں میں لے گئے. تو کبھی آپ کو نہیں فیل ہوا کہ یار یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ بس ہم کدھر جا رہے ہیں؟ شفیق بھائی حالات وہاں بہت خراب ہیں، خاص طور پہ جو ہی آپ بلوچ بیلٹ میں جاتے ہیں تو بالکل ہی سینریو چینج ہوتا ہے. لیکن مقصد صرف پاکستان کا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سیلاب کے لیے وہاں نہیں گئے. سیلاب میں اگر صرف ہمیں سیلاب کی سرازدگی ختم کرنی ہوتی تو آپ کے ساؤتھ پنجاب میں باقی علاقوں میں بہت سیلاب آیا ہوتا. ہم وہاں پاکستان کے لیے گئے تھے اور ایک پیغام لے کر گئے تھے کہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو ہماری بساط میں ہیں. اور یہی کچھ ہوا وہاں پہ شفیق بھائی. شروع میں بہت منفی رد عمل ہوتا تھا. میں اب اگر میرے پاس کلپس پڑے ہیں، جب بھی میں وہ پاکستان کی بات کرتا تھا تو وہ آگے سے مجھے جواب نہیں دیتے تھے، بالکل اگریسو ہو جاتے تھے. ایک دفعہ تو ہمیں وہ مارا پیٹا گیا وہاں پہ. تو بعد میں کچھ ٹائم گزرا تو وہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے وہ دل بھی کھول دیے ہمارے لیے. اور جو ان کے گلے شکوے تھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان سب کا جو ایک ہی بیانہ تھا کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو باہر کی یہاں پہ مداخلت کی وجہ سے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ہم کس کے سامنے جا کے بیان کریں. ہمارے تو کچھ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ مطلب یہ جو شہری علاقے ہیں جیسے کوئٹہ ہے، خوزدار ہے، یہ ان سے دور دور ہیں یا وہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ وہاں کچھ حالات بہتر ہیں یا؟ سر کوئٹہ میں تو الحمدللہ بہتر حالات ہیں، لیکن وہاں بھی اب جو پنجابی ہیں ہمارے وہاں پہ میں نے 14 اگست کے دن تھے تو میں نے کہا جی پاکستان کا جھنڈا یہاں سے کہیں پرچیز کرنا ہے. تو پوری کوئٹہ میں 2 دکانیں رہ گئی تھیں. دکانیں نہیں، پرنس روڈ پہ ہم گھومتے رہے، ہمیں دکان نہیں مل رہی تھی. اور میں نے جب وہ ویو کیا جھنڈا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو ہمارے دوست تھے وہ خوف کے یہ کیا آپ کر رہے ہیں، ہمیں باہر نہیں جانے دیتے تھے. تو مطلب شہری علاقوں میں بھی اب حالات کافی مشکل ہو گئے. وہاں پہ ایک BLA کی طرف سے پرچی آتی ہے باقاعدہ جو پنجابی وہاں پہ رہتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں سے اپنا کام کاروبار چھوڑ کے وہ لوگ آ گئے. تو آپ کینٹ میں بھی گئے ہیں یا زیادہ تر آپ سیولین؟ نہیں، ہمارا وہاں پہ جہانگیر خان لنگو صاحب تھے جو سرانی ٹرسٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا وہاں پہ پہلے شروع میں چلتا رہے. بعد میں ہمارے مختلف تنظیمیں مصطفی تحریک تھی اور خدمت بھی تھی. تو جو بڑی تنظیمیں تھیں، ہم جہاں پہ جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا. سیکورٹی کا پراپر بندوبست کیا ہوا تھا یا بس اللہ کی؟ سب کچھ بھی سیکورٹی نہیں تھی، بس اپنی میری یہ گاڑی ہوتی تھی تو ہم 3-4 دوست یہاں سے. ایک ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ جاتے رہے ہیں، 2 ڈاکٹر صاحبان تھے ہمارے، ایک ڈاکٹر امین صاحب تھے، ایک ڈاکٹر شام صاحب تھے، تو وہی ہمارے ساتھ جاتے رہے ہیں سر. اچھا، تو ایک شبیر صاحب جانا تھیلی پہ رکھ کے. تو کتنے آپ نے چکر لگائے ہیں سر؟ ایک ہی دفعہ گئے تھے یا 6 دفعہ گئے ہیں بلوچستان؟ 6 دفعہ گئے ہیں سر. تو کتنا سامان آپ تقریباً لے کے گئے؟ سر بلوچستان میں کافی سامان، ہم نے وہاں 40 مکان بنائے ہیں سر. اچھا، ڈیرہ لجار، ڈیرہ مراد جمالی، اوسط محمد کی طرف. اور اس کے علاوہ وہاں پہ راشن کا بہت کام کیا. پانی کی وہاں بڑی ضرورت تھی، وہ ہم نے کیا ہے. میڈیسن ہم نے لاکھوں روپے کے لے کر گئے. پانی کے بور کروا کے دیے ہیں یا کوئی آر او پلانٹ لگایا ہے یا نہیں؟ وہاں پہ سر ان دنوں پانی کا یہ مسئلہ بنا، پانی وہاں پہ زیر زمین ٹھیک ہے ان دنوں کیونکہ پانی کھڑا تھا. ٹھیک ہے. تو سر وہاں تو یہ صورتحال تھی سر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزیز فوت ہو گیا تو دفن کرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پہ. یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سر. تو ہم صاف پانی لے کے جاتے تھے جب تک وہ پانی اترا نہیں ہے. اور سب سے بڑا وہاں پہ ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آ رہے تھے، سرکاری ادارے وہاں پہ کام نہیں کر رہے تھے. تو ہم جو دوست تھے جہاں پہ بڑے اس طرح کی خیمہ بستیاں ہوتی تھیں تو ہم وہاں جا کے اپنا کیمپ لگا لیتے تھے، ان لوگوں کو میڈیسن ہم پرووائڈ کرتے. ابھی لاسٹ آپ کی کوئی وہاں پہ وزٹ ہوا ہے یا کو پتہ لگا حالات وہاں پہ؟ آپ کا حالات کیا ہے وہاں پہ بلوچستان؟ سر میرے ساتھ بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی میں ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا تو جہاں جہاں ہم کام کرتے رہے ان کو امید ہوتی ہے. ابھی دادو سے مجھ سے لوگ رابطہ کر رہے تھے. تو ابھی کوئی سیلاب کے بعد جو ایک ریہیبلیٹیشن آنے کا فیز آنا چاہیے تھا وہ کوئی نہیں. میرے خیال میں ہماری جو اس وقت ریاست ہے وہ سیاست میں پھنسی ہوئی ہے سر، تو اس وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہے سر. توجہ نہیں ہے. تو اچھا اس میں سر یہ بتائیں کہ چلیں بلوچستان تو ہو گیا، اپنے علاقے میں ڈسٹرکٹ چکوال کی میں بات کروں یا ڈویژن رولپنڈی ڈویژن میں، تو یہاں پہ بھی آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہوگا ویلفیئر کا یا کیا پوزیشن ہے یہاں پہ یا آپ ساری توجہ ادھر ہی ہے؟ 24 گھنٹے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں سر وہ تو اپنے ضلع چکوال میں کر رہے ہوتے ہیں سر. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہمارے مختلف سیکٹرز ہیں سر، اب جس طرح میں چکوال کی بات کروں تو 84 یتیم بچے ہیں سر.
ٹھیک ہے، جو جن کو ہم نے مختلف سکولز اور کالجز نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے سر، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بالکل ان کی تعلیمی مکمل کا فرض کر رہا ہے سر. وہ مسلسل ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے سر. اچھا، ہم یہاں جو یتیم بچیوں کی شادی سر 109 بچیوں کی ہم شادی کروا چکے ہیں سر پچھلے 4 سال کے اندر سر. اچھا. یتیم بچیوں کی سر ماشاء جن کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور والدہ کا کوئی اس طرح کا ذریعہ آمدنی ہے تو وہ ہم ساتھ کر رہے ہیں. تعلیمی حوالے سے ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. پانی کے حوالے سے ہم نے چوسد شاہ میں کام کیا ہے. یہ جو جنگڑ والی سائڈ بنتی ہے یہاں زیر زمین پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے تو وہاں ہم نے اس پہ کام کر رہے ہیں. جو مستحقین ہیں ان کی معذور افراد کی ہمارے پاس الگ سے ہوتا ہے. خواجہ سروں کا ہم کام کرتے ہیں. جو یہاں پہ مختلف ہماری خواتین بہنیں رکشے چلا رہی ہیں ان کے لیے الگ سے ہم نے پیکج بنائے ہوتے ہیں. جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس طرح کے ہمارے تو سب میں ہم لوگ کام کر رہے آرفن ہیں. کیئر میں آپ کے ساتھ مطلب کوئی تنظیم بھی اٹیچ ہے یا خود ہی آپ کر رہے ہیں یا ایک الخدمت کا بھی ادارہ ہے میرے خیال آرفن کیئر؟ تسکین شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں راشد مناز صاحب ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک ادارہ بنایا تو وہ اپنے گاؤں میں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں بچے اڈاپٹ کیے ہیں. تو باقی سر ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جو ضلع چکوال کے اندر بچے ہیں ان کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تعلیمی کا فلک دی جائے تو باقی وہ بچے شام کو اپنے گھر جائیں تو وہ آسان ہوتا ہے بجائے کہ آپ اس کو پوری طرح جس طرح ابھی پیر وقار صاحب نے ایک الجاز سویٹ ہوم بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح کا تو پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے اتنے وسائل سے. تو ہم نے یہ کیا ہوتا ہے سر کہ جس طرح چکوال میں مختلف پرائیویٹ سکولز ہیں اور کالجز ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں سر کہ آپ ہمارے پاس اتنا کوٹا ہے اگر آپ کے کوئی علم ہیں بچے تو ہمیں دے دیں ہم اڈاپٹ کر لیں گے بچوں کو. اچھا غفران صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جب پیسہ انوالو ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی انر تبدیل بھی ہوتا ہے بعض اوقات کیونکہ یہ ایک آپ کے پاس چیریٹی کا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی کہ کہاں سے آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے. تو اس کا کوئی سر اگر میں فار ایگزامپل میں ایک ڈونیٹ کرتا ہوں تو میں حق بھی رکھتا ہوں کہ میں اس کو چیک کروں کہ میرا پیسہ کہاں لگا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے سر کہ آڈٹ کی رپورٹ بھی کوئی آپ جی بالکل ہوتا ہے سر. کوئی ایسا سر فرسٹ آف آل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جہاں پہ ہم کیسز ہوتے ہیں ہمارے چکوال کی حد تک اس میں سر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ لائک میں نے ایک یونیورسٹی کے بچے کی فیس لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے وہ فی پے کرنی ہے اب ہم نے کل اس طرح کا کیس کیا ہے تو ہم نے ڈائریکٹلی وہ فی ووچر اسی فیملی کو بھیج دیا کہ آپ خود پے کر دیں. ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے سر. پہلے تو یہ ہوتا ہے. اب جس طرح ہم راشن خرید رہے ہیں سر آج کل وہ رمضان ورک ہم فوڈ پیکیجز بنا رہے ہیں تو جو ہمارے پاس جتنا ڈونیشن دیتا ہے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ کیش آپ رقم نہ دیں ہمیں آپ سامان خرید کے دیں. ہم آپ کو لسٹ بھی بتا دیں گے ہمارے ساتھ آپ کام کریں ہمیں خوشی ہوگی نہیں تو ہماری ذمہ داری میں آپ یہ ویریفائی کر لیں یہ ہم کو کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیل آپ کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی کوئی ہم پہ اگر وہ اعتماد کرتا ہے کہ نہیں سر آپ خود کریں تو اس کا باقاعدہ ایک وہ ڈاکومنٹری پروف ہم ان کو سب پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس میں سر ہمارے وہ لوگ اعتماد بھی زیادہ کرتے ہیں. اچھا اس طرح مطلب آپ کا پورا حساب کتاب جی سر پورا سیکوینس سے چل رہا ہے. اچھا سر یہ جو بیکاری ہیں بیگرز ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں چکوال کے اندر موجود ہیں اور پروفیشنلز ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کا کوئی حل کیا ہے گورنمنٹ کیا کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ پکڑ کے تھانے میں لے جاتے ہیں اگلے دن وہ پھر باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک مستحق بندہ جو ہے جو نہیں مانگ سکتا بیچارہ نہیں آ سکتا ایک بیکاری جو ہمارا ہے وہ 5-6 ہزار روپے شام کو لے کے گھر چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا میسج آپ پبلک کو دینا چاہتے ہیں کوئی ایسا؟ شفیق بھائی ایک تو جو ہماری ضلع انتظامیہ ہے ان کو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ لوگوں کو یہاں بین کرنا چاہیے. سر جن دنوں سیلاب آیا تھا نا شفیق بھائی آپ نے دیکھا ہوگا چکوال شہر میں یہ لوگ بالکل خالی پڑ گیا تھا اور یہ وہاں میں ملتے تھے. ہم لوگ کرتے کیا تھے سر وہاں سیلاب میں جب ہم کام کرتے تھے مقامی دوست ہم نے کوئی گوٹ چن لیا اس گوٹ کی شناختی کارڈ کی بنیاد پہ ہم ویریفائی کرتے تھے اور جب ہم وہ شناختی کارڈ چیک کرتے تھے روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا تو موسٹلی سر وہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ ملتے تھے جو ان دنوں چکوال چھوڑ کے ساؤتھ پنجاب چھوڑ کے وہاں پہنچ چکے تھے. تو یہی لوگ ہیں سر ہمارے پاس جہاں پہ چکوال میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر اس کے علاوہ سر آپ ابھی جو چکوال کے اندر کتنے لوگ کام تنظیمیں جو ہماری ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور کس لیول پہ کر رہی ہیں اور آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں آگے کچھ جو کمنگ ٹائم ہے اس میں کس بیس پہ آپ کام کرنے کا ارادہ ہے آپ کا کس فیلڈ میں کچھ اسپیشل ہے یا آپ اس کو پھیلائیں گے اپنے اس دائرہ کار کو؟ شفیق بھائی ابھی بھی دوستوں کا بہت پریشر ہوتا ہے کہ آپ اس دائرہ کار کو آپ تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں لیکن ہم نے ابھی تک جو اس میں ہم نے ایک اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ضلع چکوال کی حد تک جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک تصدیق کا سسٹم ہوتا ہے ہمیں کام کرنا آسان ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی ملکی لیول پہ کوئی بڑی آفت آتی ہے اب 2010 کا سیلاب آیا تھا 2014 میں ایک اور سیلاب آیا تھا ابھی یہ کورونا کا ٹائم گزرا ہے اس میں انہوں نے پورے ملک میں کام کیا لیکن اس کے لیے اتنے وسائل جنریٹ کرنا تو وہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے جو اپنا ضلع چکوال کی باؤنڈری کے اندر جو علاقے ہیں تو یہیں سے ہمارے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں اور یہیں تک ہم نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا. اچھا سر ابھی جو زکوٰۃ کا نصاب بنا ہے وہ تقریباً غفران صاحب 1,10,000 سم تھنگ جس کے پاس مالیت ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اوور آل جتنے لوگ ہیں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟
5% لوگ کر رہے ہیں 5% سے اوپر نہیں کر رہے. 1,10,000 تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ بچے گا نہیں جو جس کے پاس اتنا ایسیٹس نہیں ہوں گے مطلب اس کا. تو لیکن اس کی کیا وجہ کیا کوئی آپ کے سامنے آتی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ احساس کی کمی. ہم انفرادی زندگی, ہمارا جو دین ہے سر وہ ہمیں اجتماعی زندگی کی طرف راغب کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ سر انفرادی زندگی کے حد تک محدود ہو کے رہ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فائنینشیل مضبوط کر لوں گا, میں اپنا گھر اچھا بنا لوں گا تو میں بہت سیکیور ہوں. سر کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ آپ کے دائیں بائیں پہنچ چکی ہے تو آپ درمیان میں کیسے سر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں اجتماعی کی طرف جانا پڑے گا سر. اجتماعیت کی طرف جانا اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے سر شفیق بھائی کہ ہم دیہاتی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ہمارے یہاں یہ اس طرح کا کلچر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے بھی بڑے شہروں کی طرح وہ انفرادیت کی طرف زیادہ جو ہے نا ہمارا رجحان بن گیا. ٹھیک ہو گیا سر جی. تو مخیر آزاد کے لیے کوئی میسج آپ آخر میں دے دیں اگر کوئی ان کو, کہ ان کو ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ مطلب اگر سارے لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں جیسے آپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے زکوٰۃ لوگ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو کوئی میسج ایسا ہے آخری آپ کا کوئی؟ شفیق بھائی میں تو بہت چھوٹی سی عمر تھی, اس وقت میرا اپنا ایک ایمان تھا اس بات پہ کہ اس دنیا میں ہم بھی, ہمارے سے پہلے بہت بڑے لوگ آئے ہیں اور ہم نے بھی ایک دن چلا جانا ہے. تو بالکل ہمارا دین جو ہے وہ اسلام جو ہے نا ایک اعتدال کا دین ہے, توازن کا دین ہے. آپ کو دنیاوی ذمہ داریاں بھی کرنی چاہیے, لیکن ہمارا ایک ایمان ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے, تو اس کے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور جس طرح جتنی ہم نے یہاں پہ اسٹے کرنا ہے اتنی ہی یہاں پہ ہمیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سکون کا باعث کوئی نہیں ہے. اور رب کریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بیان ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو ہمارے پیغمبر خود فرما گئے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو دوسرے حصے کا احساس کرتا ہے. احساس کی ضرورت ہے شفیق بھائی. اگر ہم احساس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں اور دوسرا بانٹنے سے چیزیں بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں سر. میں اس کا خود گواہ ہوں. اور شفیق بھائی میں اپنی اگر ذات کی بات کروں تو میرے ساتھ بھی باقی لوگوں کی طرح بہت سارے مسائل, ذمہ داریاں, سب کچھ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ جب رب کریم کی رستے کی طرف ایک اڈاپٹ کرتے ہیں خلوص نیت سے تو رب کو آپ سے صرف کوشش مطلوب ہے. دیکھیں باقی آپ کہیں پہ کوئی جاب کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں تو رزلٹ اونٹیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے نتیجہ کیا دیا ہے. یہ واحد ایسا کام ہے کہ رب کریم سے کوشش دیکھتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں عام طور پہ اس ابابیل کی طرح. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو تمام چرند پرند اور دور میلوں تک وہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اب آگ وہ انہوں نے بڑکائی ہوئی ہے. تو وہ اپنی چونچ میں نا وہ قطرے لے کے آ رہا تھا. تو تمام لوگوں نے اس کا مذاق بنایا کہ تمہاری اس قطروں سے کیا بنے گا. تو اس کا جو جواب تھا وہی ہمارا منشور حیات ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے قطروں سے آگ نہیں, آگ تو اللہ تعالیٰ نے بجھانی ہے, میرے قطروں سے نہیں بجھنی. لیکن میں یہ گواہی تو پیش کروں گا نا کہ جب تیری مخلوق پہ مشکل ٹائم تھا, ابراہیم پہ مشکل ٹائم تھا, تو میں نے اپنے حصے کی کوشش کی تھی. اور یہی ہمارا مشن ہے شفیق, اپنے حصے کی شمع ہم سب کو یہی بات ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں. اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ عمر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے باتیں سنی غفران عمر صاحب کی. بانٹتے رہو, بڑھتا رہے گا, دیتے رہو, آتا رہے گا. اور یہی موٹیو ہے زندگی کا, مقصد بھی یہ ہے کہ دوسروں کے کام آیا جائے اور اپنی جو زندگی ہے اس کو با مقصد بنایا جائے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی اس طرح کا کوئی کام کریں, کسی عوامی عہدے پر براجمان ہیں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فورم حاضر ہے, ہم سے رابطہ کیجیے گا. ہم آپ کی آواز ضرور لوگوں تک, عوام تک پہنچائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.